बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मियाँ तारिक जावेद हाजिर है आपकी खिदमत में स्पेन से। बहुत डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 दिन से 4 दिन से घमसान की जंग चल रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्टैब्लिशमेंट, फौज कह लूँ, पुलिस कह लूँ, 14 पार्टियों के लीडरान कह लूँ और वो गैर मरी कुव्वतें कह लूँ, एक महाज था पिछले 4 दिन से। और हर पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत डिस्टर्ब था, बहुत परेशान था कि ये हमारे मुल्क में किस तरह के हालात चल रहे हैं। मैं भी बहुत परेशान था और मैं पाकिस्तान में जितनी मेरी हैसियत है और जितनी मेरी औकात है उसके मुताबिक मैं कुछ लोगों के साथ राब्ते में था, कुछ अपनी पार्टी के लोगों के साथ राब्ते में था। कुछ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जो पाकिस्तान के अंदर हो रही थी वो मुझे लम्हा ब लम्हा यहाँ पे मिल रही थी। देर आपकी खिदमत में हाजिर होने का मकसद ये है कि आज मैं ये जो पिछले 3 दिन के जो वाक़यात हुए उनके साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और सियासतदान कहाँ पे बैठे हुए हैं और जो प्लानर है वो क्या सोच रहे हैं। जैसा कि आप सब ने देखा कि हमारी बहादुर पुलिस, पंजाब पुलिस और हमारी हमारी निगरान गवर्नमेंट और हमारी 14 पार्टियों के वो लोग जो पाकिस्तान पर मसल्लत हैं, वो सब ज़मान पार को फतह करने के लिए एड़ी चोटी का उन्होंने जोर लगा दिया। इतना जोर लगाया कि वो बर्गर खाने वाले बच्चे, वो फेसबुक, सोशल मीडिया यूज करने वाले बच्चे, उन सब के लिए लोहे का चना साबित हो गए। जब वो बर्गर खाने वाले बच्चों ने, वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे रहने वाले बच्चों ने देखा कि हमारे मुस्तकबिल को दांव पर लगाया जा रहा है और एक शख्स है जो हमारी बात करता है, हमारी आने वाले नस्लों की बात करता है, उसको दबाने के लिए हर वो हरबा आजमाया जा रहा है जिससे उसको डैमेज किया जा सके। क्या कुछ नहीं किया। 9 अप्रैल पिछले साल 2021-22 से लेके आज तक सबसे पहले इमरान खान साहब को डराया गया, धमकाया गया, दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई। जब वो नहीं रुके, जब वो नहीं डरे, फिर उनकी करदार कुशी की गई, उनकी वीडियोस रिलीज करने की धमकियां दी गई, फिर उनकी ऑडियो रिलीज की गई, टेम्परिंग की गई और इतना कुछ खान के साथ किया गया। लेकिन खान फिर भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल डरने के लिए तैयार नहीं था। अब उस सब सोचने वाले, साजिश करने वाले दिमाग, ताकतवर लोग और बहरूपिये और एक जो लंदन में ठग बैठा हुआ है, मैं तो उसको ठग कहूँगा, जो पाकिस्तान को लूट लाट के, वो डबल शाह का नाम तो आपने सुना होगा पाकिस्तान में। वो कम से कम वो डबल शाह ने लोगों के साथ जो फ्रॉड किया था तो उसने वो जायदादें पाकिस्तान के अंदर ही खरीदी थी, जो बाद में उसकी गिरफ्तारी की सूरत में पाकिस्तानियों को काफ़ी रिलीफ मिला, पाकिस्तान पैसे वापस मिले। लेकिन ये जो इंटरनेशनल ठग है, जो सीजनल माफिया का सरगना है, जो लंदन में बैठा हुआ प्लान कर रहा है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के और पाकिस्तान की सालमियत को दांव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही मकसद है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कदर मजबूर किया जाए कि वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाए। क्या क्या साजिशें नहीं की जा रही, क्या क्या कुछ नहीं किया जा रहा खान साहब को दबाने के लिए, डराने के लिए। आप सब ने देखा कि किस तरह
خان صاحب کو اتنے زیادہ کیسز ان کے اوپر درج کر دیے گئے، 84 آج کی ڈیٹ تک۔ ہو سکتا ہے آج جو اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے تو دو چار اور بھی کیس کہیں درج کر دیے گئے ہوں، لیکن کل جب لاہور ہائی کورٹ میں خان صاحب پیش ہوئے تو 84 کو کیسز ان کے اوپر تھے، اور وہ جج صاحب مکالمہ کر کے ہنس رہے تھے کہ آپ لگتا ہے کہ یہاں بھی سینچری کریں گے۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے، جو محبوب لیڈر ہوتا ہے، جو عوام کے دلوں میں رہتا ہے، اس کو کیسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیس جیسے جیسے یہ کیس کرتے جاتے ہیں، عمران خان اور پاپولر ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے دل اور اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا انہوں نے ہر بار آزمانے کے بعد پھر اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی کہ شاید یہ ڈر جائے، لیکن وہ نہیں ڈرا۔ پھر اس کو تانے دیے گئے، اس کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اس کے لوگوں کو ننگا کیا گیا، اس کے لوگوں کی بے عزتی کی گئی، اس کے لوگوں کی ماں بہنوں کی ویڈیوز جو نشر کی گئی، ان لوگوں کو دبانے کے لیے ننگا کر کے ان پہ تشدد کیا گیا۔ لیکن پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں یہ لوگ، ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں عمران خان نے ان کو کیا گھول کے پلا دیا ہے، کیا ان کے ضمیر جاگ چکے ہیں، یہ تو کسی چیز سے ڈر نہیں رہے، نہ یہ پیچھے جا رہے ہیں۔ اور یہی کچھ عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں۔ جب عمران خان صاحب پر حملہ ہوا وزیر آباد میں، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ میرے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، یہ میں دوسری سائڈ کی بات کر رہا ہوں کہ دوسری سائڈ کی بدقسمتی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر عمران صاحب کی خاموش حمایت مخالفت کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے، جو وقت سے پہلے خان کو اس کے خلاف بنی جانے والی سازشیں، اس کے خلاف پھیلائے جانے والا پلان، اس کو راستے سے ہٹانے کی کوششوں کے بارے میں وقت سے پہلے اس کو آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ خاموش مجاہد جو وہ ذکر ہمارا دوست عادل راجہ لندن میں بیٹھ کے کرتا ہے، وہ خاموش مجاہد پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو بھی وقت سے پہلے چیزیں بتا دیتے ہیں۔ تو خان صاحب مسلسل بتا رہے تھے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، یہ مجھے مارنے کے لیے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اور دیکھا آپ سب نے دیکھا، کائنات نے دیکھا، دنیا میں بسنے والوں لوگوں نے دیکھا کہ خان صاحب کو مارنے کے لیے شوٹرز کا انتظام کیا گیا۔ اللہ کی جو مرضی، مارنے والے سے بچانے والا بڑا، اللہ تعالیٰ نے خان کو زندگی دی، اور وہ شوٹر ایک نہیں تھا، 2 شوٹر اور ہیں جو آج تک نہیں مل سکے، اور ایک شوٹر کو طوطے کی طرح بٹھا کے اس کا بیان ریکارڈ کرا دیا گیا کہ جی میں مذہبی دہشت پسند دہشت گرد ہوں۔ مجھے خان کی یہ ادا پسند نہیں تھی، خان اذان سنتا ہے، خان ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ اس طرح کا ڈرامہ پنجاب پولیس نے کیا، اور آپ سب نے دیکھا کہ اس وقت کے ایکس پرائم منسٹر اور سب سے پاپولر جماعت کے لیڈر کی ایف آئی آر درج نہ ہو سکی، اور آج کی ڈیٹ تک نہیں ہو سکی، کیونکہ مدعی کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے مجرموں کی، اپنے ملزموں کی پہچان کر سکے۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے، پاکستان میں پچھلے 76-77 سالوں سے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک طاقت کا ایک جو بازار قائم کر دیا گیا ہے، اور ایک وہ طاقت کے دائرے کے اندر کچھ طاقتور لوگوں نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اور وہ پاکستان کے ہر فیصلے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ پاکستان میں کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی غریب، کوئی امیر کا بچہ، کسی لیڈر کا بچہ کسی حادثے میں مرا ہو، کسی کو سزا ہوئی ہو؟ الٹا غریبوں کے بچوں کو روندنے والے جگیرداروں کے بچے، وڈیروں کے بچے دن دناتے پھرتے ہوئے آزاد ہوتے ہیں، اور پاکستان کے قانون کے چہرے پہ کالک ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خیر، میں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ آپ سب کو پتہ ہے
کہ الیکشن سپریم کورٹ نے اعلان کیا اور اسٹیبلشمنٹ سمیت، پولیس سمیت، فوج سمیت سب اداروں نے الیکشن کرانے سے منظوری کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا ہم سرحدوں پر مصروف ہیں، کسی نے کہا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، کسی نے کہا عدلیہ میں ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے، اور کسی نے الزام لگایا کہ پاکستان کے حالات نہیں ہیں، حالات بڑے نازک ہیں، بڑا خطرہ ہے جی، دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا تھا، اور پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے نازک ترین دور میں داخل ہوا تھا، اس وقت بھی الیکشن ہوئے تھے۔ الیکشن تو ہر دور میں ہوئے ہیں، اور جن پیسوں کا یہ رونا رو رہے ہیں، وزیر خزانہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے، تو میں وزیر خزانہ صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اپنے بیٹے کو ریکویسٹ کریں کہ وہ دبئی کی پراپرٹیز اگر بھیج دے تو پاکستان کا الیکشن ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے واسطے جو تم لوگوں نے پاکستان کا مال لوٹا ہے، اور خدا کے واسطے ہم زور زبردستی سے تم لوگوں سے نہیں لے سکے۔ میں ایک ایز اے اوورسیز پاکستانی، میں تم لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، تم سب نے مرنا ہے، قبروں میں جانا ہے۔ لوگ تو ڈرتے ہیں کسی ایک کی بد دعا سے، آپ 22 کروڑ لوگوں کی بد دعائیں لے کے آپ کی قبروں کا کیا حال ہوگا؟ آپ کیسے خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ یہ جائیدادیں، یہ جو پلازے، یہ بلڈنگیں جو آپ نے پاکستان کی غریب عوام کا خون نچوڑ کے لوٹ کر لے گئے، وہ آپ کو نہ تو آپ کے حج آپ کے کام آئیں گے، نہ آپ کے عمرے آپ کے کام آئیں گے۔ آئے گا تو صرف وہ حصہ آپ کے کام آئے گا جو آپ نے انسانیت کے لیے صرف کیا ہے۔ میں بی بی مریم صاحبہ سے، نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، آصف علی زرداری صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور جناب اسحاق ڈار صاحب سے ہاتھ جوڑ کر میں اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کر دیں۔ خدا کے لیے ہمارا اتنا آپ رکھ لیں کہ جس سے آپ کی زندگی آسانی سے گزر سکیں، لیکن پاکستان کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیں، کیونکہ آپ سب نے مرنا ہے۔ آپ سب کی عمریں 70 سے اوپر ہیں، اور 70 سے اوپر جو شخص ہے وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، قبر کے بارے میں سوچتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی شکل لے کے اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے؟ وہ حرام جو آپ نے اپنی اولاد کو، لقمے جو آپ کے حرام کے لقمے آپ نے کھلائے ہیں، کیا اس کا دفاع کر پائیں گے؟ کیا ان چوریوں کا دفاع کر پائیں گے؟ کیا اس غریب کی آہوں کا دفاع کر پائیں گے جو راتوں کو بھوکا سوتا ہے، جو سردی میں ٹھٹھٹاتا ہوا بغیر بستر کے، بغیر کمبل کے، بغیر رضائی کے سوتا ہے؟ کیا اس مزدور کی بد دعاؤں سے بچ سکیں گے جو مزدور اپنے بچوں کو 3 وقت کی روٹی دینے سے قاصر ہے؟ خدا کے لیے میری التجا کو آپ سمجھے کہ ایک اوورسیز پاکستانی آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہے۔ کوئی زور زبردستی کر کے ہم نے دیکھ لی ہے، پورا زور لگا کے دیکھا ہے۔ 3 سال آپ کو بڑا رگڑا دیا ہے، جیلوں میں، کوٹوں میں، لیکن کبھی آپ کی کمر میں درد، کبھی آپ کے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ، کبھی آپ کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے، کبھی آپ ویل چیئر پر عدالتوں میں، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، لیکن آج آپ سب ماشاءاللہ حاش بشاش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگیاں دے تاکہ آپ اپنی جو آپ کا انجام ہے اپنی زندگیوں میں دیکھ سکیں۔ پاکستان کا قرضہ واپس کر دیں، پاکستان کے عوام کی بد دعاؤں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ خیر، میری یہ ریکویسٹ تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی۔ کل میں نے ایک انٹرویو بھی دیکھا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، وہ منصور علی خان صاحب سے پلانٹڈ سوال اور پلانٹڈ جواب دے رہی تھی، تو وہ بی بی صاحبہ فرما رہی تھی کہ میرے والد صاحب
بہت بہادر ہے، اتنے بہادر ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر پاکستان میں مجھے لے کر آ گئے۔ اور اگر بہادری سیکھنی ہے تو عمران خان نواز شریف صاحب سے بہادری سیکھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی مثالوں کی۔ آپ شاید آج بھی آپ 70 کی 80 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں جی رہے ہیں۔ آپ عقل آپ کے نزدیک سے نہیں گزری۔ آپ کو پڑھی لکھی یوتھ اور وہ 22 کروڑ لوگ جن کے ہاتھوں میں ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہیں، آپ ان کو سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ کیلکولیشن غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس طرح کی غلطیاں دہرا رہے ہیں۔ یہ وہ دور نہیں ہے بی بی کہ آپ چلائیں گی، چیخیں گی اور آپ کی باتوں پہ یقین کر لیا جائے گا۔ پوری مشینری آپ کے ساتھ ہے، پوری انتظامیہ آپ کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے۔ اور لاہور، سلام ہے لاہوریو، سلام ہے لاہور کے باسیوں۔ آج آپ نے لاہوریوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ آج مجھے اپنے لاہوریہ ہونے پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میرے شہر کے میرے بھائیوں نے، دوستوں نے جس طرح حق ادا کر دیا اپنے لیڈر کو بچانے کا۔ کاش یہ حق 77 میں پیپلز پارٹی کے لوگ اپنے لیڈر بھٹو کو بچانے کے لیے بھی ادا کر پاتے۔ کاش یہ حق لیاقت علی خان کو، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو بچانے کے لیے اس وقت کی عوام بھی حق ادا کر پاتی۔ لیکن میں آج خوش ہوں کہ لاہور کے لوگوں نے اپنا حق ادا کر دیا، اور زمان پارک کی وہ کھلی سڑکیں، وہ نہر، وہ درخت، وہ بڑے بڑے گھر، وہ بڑی بڑی گلیاں، جس طرح اس کو قلعے کی طرح آپ نے اس کا دفاع کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ آفرین ہے، آفرین ہے۔ اور میں تمام دفاع کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں۔ اور میں دوبارہ موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کی پوری تیاری کی گئی تھی۔ ان کو پہلے غصہ دلایا گیا، ان کے ایک عاشق کی، ذل شاہ کی جان لی گئی تاکہ خان کو باہر نکالا جائے، تاکہ اس کے اوپر ٹارگٹ کلر چھوڑے جائیں۔ لیکن خان ان کی سازشوں کو سمجھ رہا تھا، خان ان کے ارادوں کو بھانپ چکا تھا۔ خان بڑا نپے تلے فیصلے کر رہا تھا، اس میں یہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے عدالتی ایک نوٹس کا سہارا لے کے دھاوا بول دیا زمان پارک۔ آپ سب نے دیکھا کیا حشر ہوا ان کا۔ عوام نے ان کی بھلوں میں گھسنے کے پر ان کو مجبور کر دیا۔ اب یہ دہشت گردی کے پرچے درج کر رہے ہیں، کارکنوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ جیلیں کارکنوں کو تحریک انصاف سے دور نہیں کریں گی، یہ ان کو اور تحریک انصاف کے نزدیک کریں گی۔ جو سیاسی ورکر ایک دفعہ کسی سیاسی پارٹی کے نام پر ایک ڈنڈا کھا لیتا ہے، تشدد برداشت کر لیتا ہے، یا 1 گھنٹے کی حوالات کاٹ لیتا ہے، یا 1 رات کی جیل کاٹ لیتا ہے، تو یقین جانیے ایز اے پولیٹیکل ورکر میرا اپنا تجربہ ہے کہ وہ سیاسی ورکر پھر مرتے دم تک اس پارٹی کو نہیں چھوڑتا۔ اس کی اور ہمدردیاں، اس کی اور امانداری اس اپنے لیڈر کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عقل کے ناخن لیجئے۔ آپ نے خان صاحب کو مارنے کی، گرفتار کرنا مقصد نہیں ہے، یہ گرفتار نہیں کرنا چاہتے، یہ آج بھی خان کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے پوری کوشش کی ہے، انہوں نے راستے جس طرح بند کیے اسلام آباد کے، جس طرح انہوں نے آج اسلام آباد کو سیل کیا ہوا تھا، مجھے پورا یقین تھا کہ یہ آج عمران خان صاحب کو یا تو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے
یا ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آفرین ہے ہماری عدلیہ کے ان جج صاحب پہ جو ان کے ارادوں کو بھانپ گئے اور انہوں نے خان کو یہ سہولت دی کہ آپ کی حاضری قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، آپ گاڑی سے باہر مت نکلیں، آپ واپس چلے جائیں. آج اگر خان عدالت میں پیش ہوتا تو خان کو ٹارگٹ بنانے کا پورا منصوبہ تیار کیا گیا تھا، اور خان کے ساتھ اور بہت بے گناہ لوگوں نے آج بہت بڑی قیمت ادا کرنی تھی کورٹ میں جانے کی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خان بھی بچ گیا، پاکستان بھی بچ گیا، اور نظام بھی بچ گیا. میں بار بار جب نظام کی بات کرتا ہوں تو میں ایک جگہ پہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ شاید یہ سب کچھ اس ملک میں کسی تیسری قوت کو مسلط کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ پلان اسی لیے بنائے جا رہے ہیں. اسی طرح مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے کہ لاشیں گرائی جائیں اور وہ خون خان کے اوپر ڈالا جائے، اور خان کو پھر اس کیس میں جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایک جھوٹے پھانسی کے کیس میں، قتل کے کیس میں پھانسی پہ لٹکایا گیا، اس طرح یہ ایک اور پاپولر لیڈر کو جو عوام کے دلوں میں رہتا ہے، یہ اس کو پھانسی پہ لٹکانا چاہتے ہیں. یہ کوئی لاش ڈھونڈ رہے ہیں. ذلِ شاہ جو لو یو لو یو لو یو اپنے لیڈر کو دن رات ورد کرتا تھا، ان بے شرموں نے اس قتل کو بھی عمران خان پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. آپ ان کے ارادوں کو بھانپنے کی کوشش کیجئے. ناظرین، آپ دیکھیے کہ یہ کس طرح کا رویہ ان کا ہے، کس طرح کی یہ پلاننگ کر رہے ہیں. کل لاہور ہائی کورٹ نے جس طرح 9 کیسز میں ضمانت منظور کی اور پولیس کو انتباہ کیا کہ آپ نے خان کو گرفتار نہیں کرنا، آپ نے خان کے گھر پہ ریڈ نہیں کرنی، آپ نے ہلہ نہیں بولنا. لیکن بے شرم لوگ، بے شرم نگران گورنمنٹ اور بے شرم آئی جی نے جس طرح آج کھلے عام عدالت کی توہین کی ہے. میرا تو خیال ہے کہ وہ معزز جج صاحب کو، سلیم شیخ صاحب، جو ان کو خود ہی سو موٹو لینا چاہیے اور اس آئی جی کو انصاف کے کٹہرے میں کھینچ کے لانا چاہیے، اور اس نگران گورنمنٹ کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آئیں کہ کس طرح ایک باپ پردہ خاتون کے اوپر، گھر کے اوپر دعویٰ بولا گیا، کس طرح چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور کس طرح بھونڈے قسم کے کیس درج کرنے کی کوشش کی گئی. ہنستے ہیں اب تو ہمیں تو اب ایک تو ہنسی بھی آتی ہے اور دوسرا ان پہ ترس بھی آتا ہے کہ یہ آج کے دور میں عمران خان کے گھر سے شراب کی بوتلیں برآمد کر رہے ہیں، آج کے دور میں یہ اسلحہ برآمد کر رہے ہیں. یہ وہ دور نہیں ہے جناب. ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دور وہ نہیں ہے. اور پاکستان کی عوام، چاہے پاکستان کے اندر ہے چاہے پاکستان کے باہر ہے، وہ ساری ایک تہیہ کر چکی ہے، ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ آپ چوروں کو آپ کے گھروں تک چھوڑ کے آئیں گے، چھوڑ کے آئیں گے آپ کے گھروں تک. شاید آپ اندازہ نہیں ہے آپ کو کہ آپ کس طرح کی زندگی آپ کی آنے والی ہیں. یہ پولیس والے، میں پولیس والوں پہ ناراض نہیں ہوں، میں چھوٹے سپاہیوں پہ، کانسٹیبلز پہ مجھے بالکل کوئی غصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بیچارے ڈیوٹی کر رہے ہیں. ایک ہمارے بھائی نے، پولیس والے نے تو کہا کہ ہم بندر ہیں اور ہم ڈگڈگی کے اوپر ناچ رہے ہیں. اور بندروں، تم انسان بھی تو ہو. جن کے اوپر تم شیلنگ کر رہے ہو، جن کے اوپر تم فائرنگ کر رہے ہو، ان میں کئی تمہاری مائیں ہیں، کئی تمہارے رشتہ دار ہیں، کئی تمہاری بہنیں ہیں، کئی تمہارے کزن ہیں، اور کہیں نہ کہیں تمہارے بچے بھی ہیں. تو
تم صرف ایک اپنی نوکری بچانے کے لیے غیر آئینی حکم کیوں مان رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو تم لوگ مصیبت میں ڈالنا چاہ رہے ہو؟ پولیس کو میں، جو چھوٹے پولیس والے ہیں، جو چھوٹے رینک کے آفیسر ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ غیر قانونی حکم ماننے سے انکار کر دیں۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، پاور اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، آپ سب کے سامنے ہے۔ ایک ڈائری اٹھا کے جانے والا اور ایک جہاز پہ بیٹھ کے جانے والا آج کہاں کھڑے ہیں دونوں؟ ایک عوام کے دلوں میں ہے محبت کی طرح، اور دوسرا عوام کے دماغ اور ذہن میں نفرت کی طرح۔ تو دیکھیں، ذلت، عزت، دولت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ تو آپ غیر قانونی حکم نہ مانیں۔ ہاں، وہ لوگ جو آج تحریک انصاف کی آڑ میں حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری صفوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہم خود ان کی نشاندہی کریں گے، ان کو ہم خود آپ کے حوالے کریں گے۔ ان کو گرفتار کیجئے، کیسز چلائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی سالمیت ہے تو ہم چین کی نیند سوتے ہیں۔ آپ لوگ ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں، لا قانونیت سے بچتے ہیں۔ آپ سرحدوں پہ جو چھوٹے ہمارے فوجی افسران ہیں، جو سپاہی ہیں، جب وہ رات کو وہاں پہ پہرا دیتے ہیں تو ہمارے بچے چین کی نیند سے ہوتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کیوں مجھے جو ہے نا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے چند لوگ، چند طاقتور لوگ پورے سسٹم کو بدنام کر رہے ہیں۔ وہ فوج جس کو ہر پاکستانی فخر سے سلوٹ کرتا تھا اور ہماری جانیں بھی فوج کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، کیا وجہ ہے کہ آج وہ فوج ایک سوالیہ نشان بن گئی ہے؟ سوچئے ذرا کہ کیا وجہ ہے، کیوں فوج آج سوالیہ نشان ہے؟ کیوں ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ فوج ہمارے اوپر بوجھ ہے؟ میں فوج سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنے ملک سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے سپاہیوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے ان دلیر جنہوں نے شہادتیں قبول کی ہیں پاکستان کو بچاتے ہوئے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن میں ان سے محبت نہیں کرتا جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے 1971 یاد آتا ہے، مجھے 1965 یاد آتا ہے، مجھے 47 یاد آتا ہے، مجھے کارگل یاد آتا ہے، مجھے سیاچین یاد آتا ہے، مجھے وہ ہسٹری یاد آتی ہے جو مجھے پڑھائی گئی ہے۔ تو پھر میں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں۔ خدا کے لیے پاکستان پہ رحم کیجئے، اور ان چند جو طاقتور لوگ ہیں، ان کے غیر آئینی حکم ماننے سے انکار کیجئے۔ اور ایک محترمہ جو پاکستان میں آئی ہیں سیاست کرنے کے لیے، پورا حق ہے ان کو سیاست کرنے کا، بالکل کریں، ایمانداری سے کریں، پاکستان کی خدمت کے جذبے کے ساتھ کریں۔ ہم ان کو بھی سپیس دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کا بھی ساتھ دینے کے لیے، کیونکہ اگر وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے آ رہی ہیں، لیکن اگر وہ حسینہ واجد بننے کے لیے آ رہی ہیں، اگر وہ اندرا گاندھی بننے کے لیے آ رہی ہیں، اگر وہ پاکستان میں ہٹلر کا کردار ادا کرنے کے لیے آ رہی ہیں، تو یاد رکھنا، پاکستان کے لوگ تمہیں سپیس نہیں دیں گے اور نہ تمہیں معاف کریں گے۔ تم پاکستان کی خدمت کرنے کا جذبہ لے کے آؤ تو پاکستانیوں کے دل بہت بڑے ہیں، تمہارے پچھلے ظلم، پچھلی زیادتیاں تمہارے خاندان کی بھول جائیں گے۔ لیکن اگر تم انتقام کی سیاست کرنے کے لیے آئی ہو، تم اداروں کو تباہ کرنے کے لیے آئی ہو جو بچے کچے ہیں، تم پاکستان کی فوج کو کمزور کرنے کے لیے اگر آئی ہو، اگر اس ارادے سے آئی ہو، تو پھر تمہیں نہ تو یہاں سپیس ملے گی، اور نہ تمہیں یہاں پہ حکومت ملے گی، اور نہ تم اس پارلیمنٹ کا حصہ بنو گی۔ کیا وجہ ہے کہ 4 حلقوں سے
الیکشن لڑنے جا رہی ہیں بی بی صاحبہ، اور بی بی صاحبہ کو شاید یہ یقین نہیں آ رہا کہ وہ لاہور سے الیکشن جیت جائیں گی۔ لاہور کے باہر کے حلقوں میں وہ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہی ہیں۔ اگر دم ہے، اگر تم لیڈر ہو، اگر تم سمجھتی ہو کہ تم تحریک انصاف کا مقابلہ کر سکتی ہو، تو ایک لاہور کا حلقہ چن لو، ایک حلقہ چن لو، اور تحریک انصاف کے کسی ایک لیڈر کا، عمران خان تو دور کی بات ہے، عمران خان تو بہت بعد میں آئے گا، تم یاسمین راشد کا مقابلہ کر لو، تم ایک عام کارکن کا مقابلہ کر لو۔ میں تمہیں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ تم الیکشن نہیں جیت پاؤ گی۔ شرط ایک ہی ہے، الیکشن ایمانداری کے ساتھ ہو، دیانتداری کے ساتھ ہو، جرلو مت پھیرا جائے، دھاندلی مت کی جائے۔ تم بی آپ اپنے گھر کا الیکشن بھی نہیں جیت پاؤ گی۔ 4 حلقوں سے آپ کھڑی ہوئی ہو نا، تماشا دیکھو، الیکشن ہونے دو، کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کروا دو۔ 4 کی بجائے 8 حلقوں سے کھڑی ہو جاؤ۔ آپ تو کہتی تھی کہ عمران خان پاکستان کی عوام کا پیسہ ضائع کر رہا ہے، 7 حلقوں سے کھڑا ہو گیا۔ وہ 7 حلقوں سے اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ تم لوگوں کو تمہاری اوقات یاد کرانی تھی، بتانا تھا کہ تم کہاں ہو اور عوام کے دلوں میں کون بیٹھا ہوا ہے۔ تو بی بی صاحبہ، سیاست خدمت کے لیے کریں تو ہم حاضر ہیں۔ اگر آپ سیاست جھوٹ کے لیے، نفرت کے لیے، انتقام کے لیے کرنا چاہتی ہیں، تو پھر پاکستان میں نہ آپ کے لیے کوئی جگہ ہے۔ جائیں اپنے ان فرنگی بھائیوں کے پاس، اپنے اس فرنگی والد صاحب کے پاس جو پاکستان کا مال و دولت لوٹ کر آج وہاں پر عیاشی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ مجھے تو اتنی حیرانگی ہوتی ہے یو کے تمام صحافیوں سے کہ وہ وہاں پر نواز شریف صاحب کا اس طرح استقبال کرتے ہیں، وہ جیسے ان کا انداتا آ گیا ہے۔ جیسے میرا تو خیال ہے کہ لفافہ صحافی اب صرف پاکستان میں ہی، اب تو یو کے میں بھی لفافہ صحافی آ گئے۔ کسی صحافی میں جرت نہیں ہے میرے دوستو کہ نواز شریف صاحب سے سوال کرو کہ جناب آپ جس فلیٹ سے باہر نکل رہے ہیں، آپ تو انکار کرتے تھے کہ یہ آپ کے نہیں ہیں، آپ تو کہتے تھے کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ، تو آج آپ اس گھر میں کس منہ سے رہ رہے ہیں؟ کوئی منی ٹریل بتا دیں کسی صحافی میں۔ بڑے بڑے صحافی ہیں، جیو کے ہمارے دوست ہیں مرتضی شاہ صاحب، مرتضی علی شاہ، بہت اچھا جرنلسٹ ہے، بڑی زبردست وہ رپورٹنگ کرتا ہے، تو کیا اس میں بھی جرت نہیں ہے؟ کیا وہ دنیا کے اظہر صاحب کے پاس بھی جرت نہیں ہے کہ یہ سوال کریں کہ یہ جس فلیٹ میں آپ رہ رہے ہیں، وہ کوئی تو سوال کرو یار، اپنی غیر جانبدار ہونے کا کوئی تو ثبوت دو۔ پتہ نہیں کوئی سوال نہیں کرتے، وہ سوال کرتے ہیں جو میاں صاحب کو پسند ہے، میاں صاحب وہ جواب دیتے ہیں جو میاں صاحب کو پسند ہے، اور عوام کو جو پسند ہے عوام اس کا ٹھوک کے جواب دیتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات رہے گی، جلد پاکستان آ رہا ہوں، آپ سب سے ملاقات ہوگی، اور جاتے ہوئے پاکستان زندہ باد، پاکستان آئندہ باد۔